आधी रात का वक्त था। पूरा कब्रिस्तान अंधेरे में डूबा हुआ था। हवा खुश्क पत्तों को हिलाती हुई अजीब सरसराहट पैदा कर रही थी। दूर से सिर्फ कुत्तों के भौंकने की आवाजें आ रही थी। लेकिन इस खामोशी के बिल्कुल दरमियान में अहमद को अचानक अपने बिल्कुल पीछे से किसी के चलने की आवाज आती है। वो फौरन साख्त हो गया। इसे यूं महसूस हुआ जैसे कोई चीज इसके इस कदर करीब खड़ी है कि अगर वो हाथ बढ़ाए तो इसके कंधे को छू ले। इतनी करीब उसे किसी की एग्जिस्टेंस फील हो रही थी और वो कब्रिस्तान के बीचों बीच बैठा हुआ था, उस अंधेरे में, उस वीरानियत में। लेकिन वहां पर कोई दूसरा इंसान मौजूद ही नहीं था। तो फिर ये आहट किसकी थी? ये कहानी है एक ऐसे लड़के की जिसे इस तरह की चीजें, जादू, जिन्नात को बुलाना, चिल्ले खींचना और इस तरह के अमलियात करने का बहुत ज्यादा शौक था। लेकिन वो किसी भी आमिल की मदद लिए बगैर इन सारी चीजों को खुद अपने तौर पर हासिल करना चाहता था, या फिर ये कहें कि वो खुद से चाहता था कि बगैर किसी की मदद के मैं खुद ऐसे जिन्नात को ताबे कर लूं। और इसी तजस्सुस में अहमद ने अपनी जिंदगी में किया एक निहायत ही भयानक काम, या फिर यूं कहूं कि एक भयानक अमल, एक भयानक जादू। शुरू में ये सिर्फ तजस्सुस था, मगर आहिस्ता आहिस्ता ये जुनून बन गया। अहमद अक्सर सोचता था कि इस तरह की बहुत सारी ताकतें हमारी दुनिया में मौजूद हैं, तो क्यों ना इन्हें हासिल किया जाए, क्यों ना उन राजों से पर्दा हटाया जाए जो कि अब तक छुपे हुए हैं और एक आम इंसान की पहुंच से बहुत ज्यादा दूर। बेसिकली वो इस दुनिया में जाने की तैयारी कर रहा था, या फिर इस दुनिया का दरवाजा खोलने की कोशिश कर रहा था जिसे अमलियात की दुनिया या फिर यूं कहें कि जिन्नात की दुनिया कहा जाता है। बहुत से सवाल उसके दिमाग में गर्दिश करते थे और फिर इसी तजस्सुस के पीछे उसने बहुत ज्यादा रिसर्च शुरू कर दी कि आखिर किस तरह से जिन्नात को ताबे किया जाता है, वो कौन से अमलियात किए जाएं जिनसे कोई जिन्नात ताबे हो जाए या फिर कंट्रोल में आ जाए, और फिर उसकी ताकत को हासिल कर कर वो खुद एक पावरफुल इंसान बनना चाहता था। उसे ऐसा लगता था कि कोई चिल्ला काटना या कोई अमलियात करना और उसके बाद किसी जिन्नात का उसके सामने हाजिर हो जाना, और फिर आगे की कहानी उसे बहुत आसान लगती थी। वो बगैर किसी की सरपरस्ती या बगैर किसी की रहनुमाई के सिर्फ किताबों के जरिए सारी चीजें, सारे इल्म को हासिल कर रहा था। एक शाम एक पुराने किताब फरोश ने एक अजीब बात बताई। इसने कहा कि शहर से काफी दूर एक जगह एक आदमी है जो कि इस तरह की अमलियात की किताबें बेचता है। ना सिर्फ बेचता है बल्कि इस तरह के अमलियात भी करता है, मगर वो इस तरह के अमलियात कभी भी किसी को सिखाता नहीं है। वो काफी बूढ़ा आदमी है। अगर तुम्हारी बात उसकी समझ में आ जाती है और तुम्हें वो इस तरह के अमलियात सिखाने के लिए राजी हो जाता है तो ये तुम्हारी किस्मत है। ये बात सुनकर अहमद को बहुत ज्यादा तजस्सुस हुआ और फिर अहमद उस आदमी को तलाश करते करते उस एरिया में पहुंच गया। लोग इसका नाम लेने से भी घबराते थे। किसी का कहना था कि इसने रात के वक्त कब्रिस्तान में अजीब मखलूकात देखी हैं। किसी ने कहा कि इसके घर के करीब रात को सरगोशियां सुनाई देती हैं। यह सब सुनकर अहमद के अंदर छुपी हुई आग और भड़क गई। कई दिन तक वो इस आदमी को ढूंढता रहा। आखिरकार वो इसे एक जगह पर मिल गया और पता चला कि उस शख्स का एक आस्ताना है जो कि एक बिल्कुल ही खाली जगह पर मौजूद था। और फिर उसके बाद अहमद उस आदमी के पास पहुंचा। उसकी लंबी सफेद दाढ़ी थी और काली आंखें, सियाह काली आंखें। उसके चेहरे पर एक अजीब सी खामोशी थी। वो बिल्कुल भी आम इंसानों जैसा नहीं था। उसके चेहरे को देखकर ही एक अच्छा खासा इंसान अंदाजा लगा ले कि ये इंसान कोई आम इंसान नहीं है। पहली मुलाकात में वो शख्स अहमद को वापस जाने के लिए कहता है और कहता है कि मैं तुम्हारी इस मामले में कोई मदद नहीं कर सकता। अहमद उसे काफी कन्विंस करने की कोशिश करता है, लेकिन वो आदमी नहीं मानता। अहमद बार बार वहां पर जाता है और कई बार उसकी मिन्नत करता है, लेकिन वो आदमी अच्छी तरह जानता था कि ये कम उम्र लड़का है। ये शौक और तजस्सुस है जो इसको इस दुनिया में आने के लिए कह रहा है, लेकिन ये दुनिया किस कदर खतरनाक है ये बात इस लड़के को भी नहीं पता। ये नौजवान नस्ल के लड़के हर चीज को तजस्सुस के तौर पर एक्सप्लोर करते हैं, मगर इनमें इतना दम नहीं कि इसके आगे की हकीकत को बर्दाश्त कर सकें। बहरहाल उस आदमी ने इसको सख्ती से मना कर दिया कि ये रास्ता तुम्हारे लिए नहीं है।
احمد اس کے پاس کچھ دیر بیٹھا رہا اور پھر وہاں پہ رکھی ہوئی کتابوں کو دیکھنے لگا، اور پھر اس نے اس آدمی سے کہا کہ آپ کی کچھ کتابیں مجھے مل سکتی ہیں، میں جلد ہی انہیں واپس لوٹا دوں گا۔ تو اس آدمی نے اپنی کتابیں دینے کے لیے اس کو ہاں کر دی۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، 1 ہفتے کے اندر تم یہ کتاب مجھے واپس کر دینا۔ اب وہاں سے احمد نے 2 کتابیں اٹھا لی اور اٹھا کر وہ اپنے گھر کی طرف چل دیا۔ رات بھر بیٹھ کر اس نے ان کتابوں کو بہت اچھی طرح پڑھنا شروع کیا، اور کافی کچھ ان کتابوں کے اندر عملیات تھے، اور لاسٹ میں وارننگ تھی کہ ان عملیات کو وہی انسان کرے جو یہ سارا خطرہ برداشت کر سکتا ہے۔ احمد کے اندر اس وقت تجسس تھا بہت زیادہ، اور ایک چیز تھی جو اس کے لیے ایک جنون بن چکی تھی۔ وہ جنون تھا کہ وہ کسی بھی قیمت پہ کسی بھی جنات کو اپنے کنٹرول میں کرنا چاہتا تھا۔ اس کو لگتا تھا کہ کوئی بھی جنات اگر میرے کنٹرول میں آ جائے تو اس کے بعد دنیا کی ہر بڑی طاقت کے اوپر میرا کنٹرول ہوگا۔ عملیات کی تیاری شروع کی۔ پہلا عمل ہی انتہائی خطرناک تھا۔ اس عمل کے بارے میں یہی بات بتائی گئی تھی کہ تم نے اس عمل کے لیے چلہ کرنا ہے اور قبرستان میں کرنا ہے، ایک کافی پرانا قبرستان جس کو بنے ہوئے بھی سالوں گزر چکے ہیں، جو کہ اچھا خاصا پرانا قبرستان اور سنسان ہو جہاں پر لوگ آتے ہی نہ، کوئی ایسا قبرستان۔ اس نے اپنے شہر کے سب سے پرانے قبرستان کا انتخاب کیا اور پھر وہاں پر اچھی طرح سے تیاری کر لی۔ وہ کچھ دن کا عمل تھا جو اس کو کرنا ہی تھا، اور پھر رات کے وقت اس ویران جگہ پر احمد نے وہ عملیات کرنے شروع کیے۔ پہلے دوسرے دن تو کچھ بھی ایسی کوئی بات نہیں ہوئی جس سے احمد کو ڈر لگتا، لیکن آہستہ آہستہ کچھ چیزیں ہونا شروع ہو گئیں۔ اس عمل کے اندر ایک چیز تھی جس کے بارے میں تھا کہ عمل کے دوران اگر تمہیں کوئی بھی آواز آئے تو تم نے اس کو بالکل اوائڈ کرنا ہے۔ کسی بھی طرح کی کوئی بھی آواز ہو، چاہے وہ کسی جانور کی آواز ہو یا پھر کوئی تمہیں تمہارے نام سے پکارے، بس تم نے پیچھے نہیں دیکھنا اور خاموشی سے اس عمل کو مکمل کرنا ہے۔ وہ دن پورے کرنے ہیں جو اس میں مقرر کیے گئے تھے۔ وہ ایک پرانی قبر کے پاس بیٹھ گیا اور آہستہ آہستہ وہ الفاظ دہرانے لگا جو کہ اس کتاب میں لکھے ہوئے تھے۔ کچھ دن بعد اس عمل کو کرتے ہوئے احمد کو ایسا محسوس ہوا جیسے کہ کوئی اس کے پیچھے کھڑا ہوا ہے۔ کبھی ایسا لگتا جیسے قبرستان میں اس کے علاوہ کوئی اور بھی ہے جو ادھر ادھر چل رہا۔ کبھی کبھی اسے قدموں کی آہٹ سنائی دیتی، اور کبھی کبھی ایسا لگتا جیسے خشک پتوں پر کوئی چل رہا ہے، کبھی ایسا لگتا جیسے کوئی ٹانگیں گھسیٹ کے چل رہا ہے۔ تو احمد کا دل زور زور سے دھڑکنے لگتا، آواز آہستہ آہستہ قریب آتی جاتی اور احمد کا دل بے قابو ہو جاتا، مگر وہ کسی طرح خود کو سمجھاتا کہ اس عمل کے اندر یہی تو چیلنج ہے، اس عمل کو مقررہ دنوں تک کرنا ہے، اور وہ پھر سے آنکھیں بند کر کے اس عمل کو کرتا رہتا۔ اب کچھ دن مزید اور گزر گئے، تقریباً 1 ہفتہ گزر گیا، اور پھر آیا 8واں دن۔ 8ویں دن وہ رات کو یہی عمل پھر سے کر رہا تھا۔ اس کا پورا جسم ہی کانپ رہا تھا، مگر اس نے خود کو یاد دلایا کہ مجھے ڈرنا نہیں ہے اور میں نے پیچھے پلٹ کر نہیں دیکھنا۔ چلہ مکمل کرنے کے بعد وہ اپنے گھر چلا گیا۔ اب احمد کو اپنے گھر میں بھی کچھ عجیب چیزیں محسوس ہونے لگتی۔ کبھی کبھی اس کو ایسا لگتا جیسے اس کے سر کے پاس کوئی کھڑا ہوا ہے، اور کبھی اس کو نیند میں بھی کسی کی آواز آتی جیسے اس کے کان کے پاس آ کے کوئی اس کا نام پکار رہا ہے۔ کبھی کبھی اس کو اپنے کمرے میں سائے دکھائی دیتے۔ وہ اپنے گھر والوں کو بالکل بھی کچھ نہیں بتا رہا تھا کہ وہ کیا کچھ کر رہا ہے۔ گھر والے پوچھتے اس سے کہ تم پوری رات کہاں ہوتے، تو وہ کہتا کہ ہم دوست ایک جگہ بیٹھ کر اپنی اسٹڈی کر رہے ہوتے ہیں، میرے ٹیسٹ ہو رہے ہیں اور میرے ایگزام بھی کافی زیادہ قریب ہیں، تو ہم سارے لڑکے گروپ اسٹڈی کرتے ہیں۔ میں اپنے دوست کے گھر جاتا ہوں اور رات بھر ہم لوگ وہاں پر اسٹڈی کر رہے ہوتے ہیں۔ احمد کی حالت دن بہ دن بہت زیادہ خراب ہو رہی تھی۔ اس کا وزن کم ہوتا جا رہا تھا اور اس کی آنکھوں میں ہلکے پڑتے جا رہے تھے۔ کوئی بھی انسان احمد کو دیکھے تو وہ یہی سوچے کہ احمد کو شاید کوئی بیماری ہے جس کی وجہ سے دن بہ دن اس کی حالت خراب ہوتی جا رہی۔ گھر والے بھی اس کی اس حالت کو دیکھ کر کافی پریشان تھے۔ احمد کی والدہ نے بھی اس کو یہی بات کہی کہ تم اپنا خیال نہیں رکھ رہے، تم رات بھر پڑھائی کرتے ہو اور تم صبح آ کر سو جاتے ہو، تمہیں اپنی رات کی نیند پوری کرنی چاہیے۔ لیکن گھر والے اس بات سے بالکل بے خبر تھے کہ ان کا بیٹا رات کو پڑھائی نہیں بلکہ کچھ اور ہی کام کر رہا تھا۔ اور پھر اس کے بعد آئی 9ویں رات، جب وہ اپنی آنکھیں نیچے کر کر
وہ معمول کے مطابق قبرستان میں بیٹھا عمل دہرا رہا تھا کہ اچانک ہوا بالکل رک گئی، درخت کے پتے بالکل ہلنا بند ہو گئے اور گہری خاموشی چھا گئی۔ احمد کو اپنی دھڑکن اپنے کانوں میں سنائی دے رہی تھی، جبھی اس کے سامنے موجود قبر اچانک سے ہلنے لگی۔ یہ دیکھ کر تو احمد کے پیروں سے زمین ہی نکل گئی۔ اس نے تو یہ سوچا بھی نہیں تھا کہ کسی قبر میں سے کوئی اس طرح کی موومنٹ بھی ہو سکتی ہے۔ اب تک تو صرف آوازیں ہی آ رہی تھیں یا کسی کے چلنے کی آہٹ سنائی دے رہی تھی، مگر ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ قبر اچانک ہلنے لگی اور پھر اچانک ہی وہ قبر بالکل خاموش ہو گئی، وہ موومنٹ، وہ آواز بالکل آنا بند ہو گئی۔ اور پھر اچانک اس کے سامنے سے پیچھے جھاڑیوں میں سے ایک آدمی نکل کر اس کے قریب آ رہا تھا، اور وہ مسلسل وہی عمل دہرا ہی رہا تھا جو وہ پہلے دن سے دہرا رہا تھا۔ وہ آدمی اس سے کافی دور تھا۔ جیسے جیسے وہ آدمی اس کے قریب آیا تو موم بتی کی روشنیوں میں اس کا چہرہ کلیئر دکھنے لگا۔ وہ آدمی نہیں بلکہ ایسا لگ رہا تھا جیسے کسی قبر سے نکل کے کوئی لاش چلی آ رہی۔ وہ سر سے پیر تک کفن میں لپٹا ہوا تھا اور صرف اس کا چہرہ تھا جو کہ نظر آ رہا تھا۔ اس کا چہرہ بالکل سفید تھا اور آنکھیں اتنی بڑی بڑی تھی، ایسا لگ رہا تھا کہ آنکھیں اپنی جگہ سے باہر آ چکی اور اس کی زبان نکل کر گھٹنوں تک آئی ہوئی تھی، اور وہ اس کے قریب ٹانگیں گھسیٹ گھسیٹ کر آتا ہی چلا جا رہا تھا۔ احمد یہ منظر دیکھ کر ڈر گیا اور اس کو سمجھ ہی نہیں آ رہی تھی کہ میں آگے کیا کروں۔ اور اس کے بعد اس نے تیز آواز میں کہا کہ مجھے بلایا ہے، تم نے مجھے بلایا ہے۔ احمد اس سے آگے اور کچھ نہ بول سکا، اور جو کچھ اس کو یاد تھا کہ اس مقام پر یعنی اس پوائنٹ پر آ کر آگے کون سا عمل کرنا ہے جہاں پر ہم نے اس چیز کو کنٹرول کرنا ہے یا اس کو تابع کرنا ہے، احمد بالکل ہی بھول گیا کہ میں نے آگے آخر کون سا عمل کرنا ہے۔ اس پوائنٹ پر آ کر اچانک ہی احمد کی حالت بالکل خراب ہو گئی، اور احمد سب کچھ وہاں پر چھوڑ کر قبرستان سے نکل کر بھاگا، گرتا پڑتا، کبھی قبروں سے ٹکراتا، کبھی زمین پر گرتا، اور اسی کشمکش میں وہ زخمی ہو گیا۔ اس کے ہاتھ پاؤں چھل گئے اور اس کا سر بھی پھٹ گیا، اس کے سر سے خون بہہ رہا تھا، اور وہاں سے نکل کر وہ قبرستان سے باہر بھاگا اور روڈ پر گر کر بے ہوش ہو گیا۔ وہاں پر رات کو گزرتے ہوئے راہگیر نے اس کو اٹھایا اور کسی طرح اس کو اسپتال پہنچایا۔ اسپتال پہنچنے کے بعد جب احمد کو ہوش آیا تو احمد نے وہاں پر جو کچھ اس کے ساتھ ہوا تھا اس نے ساری بات ڈاکٹرز کو بتائی کہ میرے ساتھ وہاں پر کیا کچھ ہوا، اور ڈاکٹرز کو اس نے یہ سب کچھ بھی بتایا کہ میں وہاں پر پچھلے کچھ دنوں سے کیا عملیات کر رہا تھا، اور وہ مسلسل یہی کہہ رہا تھا کہ میں نے اس کو بلایا تھا اور اب وہ میرا پیچھا نہیں چھوڑے گا۔ یہ بولتے بولتے وہ پھر سے بے ہوش ہو گیا۔ 10 سے 15 منٹ بعد اس کو پھر سے ہوش آئے، اور پھر وہ کمرے میں زور زور سے چیخنے لگا اور کہنے لگا کہ دیکھو میں نے کہا تھا نا وہ میرا پیچھا نہیں چھوڑے گا، وہ یہاں پر بھی آ گیا، دیکھو وہ میرے سامنے کھڑا ہے، دیکھو وہ میرے پیچھے کھڑا ہے، دیکھو اب وہ میرے بالکل پاس آ گیا ہے۔ یہ بولتے بولتے احمد دوبارہ سے بے ہوش ہو گیا، اور پھر اس کو جب بھی ہوش آتا تو وہ یہی بات بولتا کہ دیکھو وہ میرے سامنے کھڑا ہے، دیکھو وہ میرے بالکل پاس آ گیا ہے، اور احمد کی حالت بگڑتی چلی گئی۔ کسی طرح لوگوں نے اس کے گھر والوں کو کانٹیکٹ کیا اور گھر والوں کو بلایا اور یہ ساری بات بتائی کہ احمد کے ساتھ کیا کچھ ہوا ہے اور آپ کا بیٹا پچھلے کچھ دنوں سے کیا کچھ کر رہا تھا، اور اب وہ اگلی کوئی بات ہی نہیں کرتا۔ جب اس کو ہوش آتا تو وہ زور زور سے چیختا اور صرف وہ یہی کہتا کہ دیکھو وہ میرے سامنے کھڑا ہے۔ اس کی زبان منہ سے نکل کر پیروں تک آ رہی ہے، وہ کفن میں لپٹا ہوا ہے، اس کا چہرہ بالکل سفید ہے، اس کی آنکھیں باہر نکلی ہوئی ہیں، اور پھر سے بے ہوش ہو جاتا۔ احمد کی حالت دن بہ دن خراب ہوتی چلی جا رہی تھی، اور پھر 1 مہینے تک اسی حالت میں رہنے کے بعد احمد کا ایک رات اچانک ہی انتقال ہو گیا۔ یہ اس نوجوان لڑکے کی کہانی ہے جس نے ان تمام عملیات کو اپنے طور پر کرنے کی کوشش کی تھی، اور آج کل کے دور میں ایسے بہت سے نوجوان نسل کے لڑکے ہیں جو کہ اس طرح کی عملیات کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ وہ اس طرح کی ہالی ووڈ کی موویز کو دیکھنے کے بعد سوچتے ہیں کہ ہم کوئی عمل کریں گے اور اس کے بعد کوئی بھی جن تابع ہو جائے گا، یہ ہمارے کنٹرول میں آ جائے گا۔ یہ جادو، جنات اور جنات کی دنیا، یہ عملیات کوئی آسان چیز نہیں ہے۔ اس پر میں نے کئی بار اور بھی ویڈیوز بنائی ہیں اور جن میں نے آپ لوگوں کو یہی بتانے کی کوشش کی ہے کہ یہ کوئی کھیل نہیں ہے، یہ جنات کی دنیا، یہ عملیات کی دنیا کوئی کھیل نہیں ہے۔ اس میں اچھے اچھے لوگوں کی جان چلی جاتی ہے اور کئی لوگ پاگل دیوانے ہو جاتے ہیں، جیسے کہ میں نے آپ کو اپنی اس کہانی میں بتایا۔ امید ہے کہ سٹوری آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کرنا نہ بھولیں اور چینل کو سبسکرائب کر لیجیے گا مزید ایسی ویڈیوز کے لیے۔ ملتے ہیں اگلی کسی کہانی میں۔ ہیر کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔